यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 19वां बाब। खुदावंद ने यूँ फरमाया है कि तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की सुराही मोल ले और कौम के बुज़ुर्गों और काहिनों के सरदारों को साथ ले और बिन हनूम की वादी में कुम्हारों के फाटक के मदखल पर निकल जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँ वहाँ उनका ऐलान कर और कह, ऐ यहूदा के बादशाहों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि देखो, मैं इस जगह पर ऐसी बला नाजिल करूँगा कि जो कोई उसकी बाबत सुने उसके कान भन्ना आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और इस जगह को गैरों के लिए ठहराया और इसमें गैर माबूदों के लिए बखूर जलाया, जिनको ना वो ना उनके बाप दादा ना यहूदा के बादशाह जानते थे, और इस जगह को बेगुनाहों के खून से भर दिया और बाल के लिए ऊंचे मकाम बनाए ताकि अपने बेटों को बाल की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए आग में जलाएं, जो ना मैंने फरमाया ना उसका जिक्र किया और ना कभी ये मेरे ख्याल में आया। इसलिए देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि ये जगह ना तूफत कहलाएगी और ना बिन हनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल, और इसी जगह में यहूदा और यरूशलेम का मंसूबा बातिल करूँगा और मैं ऐसा करूँगा कि वो अपने दुश्मनों के आगे और उनके हाथों से जो उनकी जान के ख्वाहां हैं तलवार से कत्ल होंगे, और मैं उनकी लाशें हवा के परिंदों को और ज़मीन के दरिंदों को खाने को दूंगा। और मैं इस शहर को हैरानी और सुस्कार का बाइस बनाऊंगा। हर एक जो इधर से गुजरे दंग होगा और उसकी सब आफतों के सबब से सुस्कारेगा, और मैं उनको उनके बेटों और उनकी बेटियों का गोश्त खिलाऊंगा, बल्कि हर एक दूसरे का गोश्त खाएगा। मुहासरा के वक्त उस तंगी में जिससे उनके दुश्मन और उनकी जान के ख्वाहां उनको तंग करेंगे, तब तू उस सुराही को उन लोगों के सामने जो तेरे साथ जाएंगे तोड़ डालना और उनसे कहना कि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि मैं इन लोगों और इस शहर को ऐसा तोड़ूंगा जिस तरह कोई कुम्हार के बर्तन को तोड़ डाले जो फिर दुरुस्त नहीं हो सकता, और लोग तूफत में दफन करेंगे यहाँ तक कि दफन करने को जगह ना रहेगी। मैं इस जगह और इसके बाशिंदों से ऐसा ही करूँगा। खुदावंद फरमाता है, चुनाचे मैं इस शहर को तूफत की मानद कर दूँगा और यरूशलेम के घर और यहूदा के बादशाहों के घर तूफत के मकाम की मानद नापाक हो जाएंगे। हाँ, वो सब घर जिनकी छतों पर उन्होंने तमाम इजराम फलक के लिए बखूर जलाया और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाए। तब यिर्मयाह तूफत से जहाँ खुदावंद ने उसे नबूवत करने को भेजा था वापस आया और खुदावंद के घर के सहन में खड़ा होकर तमाम लोगों से कहने लगा, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि देखो, मैं इस शहर पर और इसकी सब बस्तियों पर वो तमाम बला जो मैंने इस पर भेजने को कहा था लाऊंगा, इसलिए कि उन्होंने निहायत गर्दन कशी की ताकि मेरी बातों को ना सुने। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 20वां बाब। फशहूर बिन अमीर काहिन ने, जो खुदावंद के घर में सरदार नाजिम था, यिर्मयाह को ये बातें नबूवत से कहते सुना। तब फशहूर ने यिर्मयाह नबी को मारा और उसे उस काठ में डाला जो बिन्यामीन के बालाई फाटक में खुदावंद के घर में था। और दूसरे दिन यूं हुआ कि फशहूर ने यिर्मयाह को काठ से निकाला। तब यिर्मयाह ने उसे कहा कि खुदावंद ने तेरा नाम फशहूर नहीं बल्कि मुजूर मसाबीब रखा है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझको तेरे लिए और तेरे सब दोस्तों के लिए दहशत का बाइस बनाऊंगा, और वो अपने दुश्मनों की तलवार से कत्ल होंगे और तेरी आंखें देखेंगी। और मैं तमाम यहूदा को शाह बाबल के हवाले कर दूंगा और वो उनको असीर करके बाबल में ले जाएगा और उनको तलवार से कत्ल करेगा। और मैं इस शहर की सारी दौलत
اور اس کے تمام محاصل اور اس کی سب نفیس چیزوں کو اور یہودا کے بادشاہوں کے سب خزانوں کو دے ڈالوں گا۔ ہاں، میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا جو ان کو لوٹیں گے اور بابل کو لے جائیں گے۔ اور اے فشہور، تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جاؤ گے، اور تو بابل میں پہنچے گا اور وہاں مرے گا اور وہیں دفن کیا جائے گا، تو اور تیرے سب دوست جن سے تو نے جھوٹی نبوت کی۔ اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا۔ تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں، زور سے پکارتا ہوں، میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بہتوں کی تہمت سنی۔ چاروں طرف دہشت ہے، اس کی شکایت کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے، تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے۔ لیکن خداوند محیب بہادر کی مانند میری طرف ہے، اس لیے مجھے ستانے والوں نے ٹھوکر کھائی اور غالب نہ ہوا۔ اس لیے مجھے ستانے والوں نے ٹھوکر کھائی اور غالب نہ آئے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقصد نہ پایا۔ ان کی شرمندگی ہمیشہ تک رہے گی، کبھی فراموش نہ ہوگی۔ پس اے رب الافواج، تو جو صادقوں کو آزماتا اور دل و دماغ کو دیکھتا ہے، ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا، اس لیے کہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، خداوند کی ستائش کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بدکرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا، وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا، ہرگز مبارک نہ ہو۔ لعنت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اسے بہت خوش کیا۔ ہاں، وہ آدمی ان شہروں کی مانند ہو جن کو خداوند نے شکست دی اور افسوس نہ کیا، اور وہ صبح کو خوفناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی للکار، اس لیے کہ اس نے مجھے رحم میں قتل نہ کیا، کہ میری ماں میری قبر ہوتی اور اس کا رحم ہمیشہ تک بھرا رہتا۔ میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 21واں باب۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشہور بن ملکیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر، کیونکہ شاہ بابل نبوکدنضر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ تب یرمیہ نے ان سے کہا، تم صدقیہ سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، جن سے تم شاہ بابل اور کسدیوں کے خلاف جو فصیل کے باہر تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لڑتے ہو، پھیر دوں گا، اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکٹھے کروں گا، اور میں آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا، ہاں، قہر و غضب سے بلکہ قہر شدید سے، اور میں اس شہر کے باشندوں کو، انسان و حیوان دونوں کو ماروں گا۔ وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، پھر میں شاہ یہودا صدقیہ کو
اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے بچ جائیں گے، شاہ بابل نبوکدنضر اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور وہ ان کو تہہ تہہ کرے گا، نہ ان کو چھوڑے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا۔ اور تو ان لوگوں سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، لیکن جو نکل کر کسدیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا وہ جیے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی، کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں۔ خداوند فرماتا ہے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا۔ اور شاہ یہودا کے خاندان کی بابت خداوند کا کلام سنو، اے داؤد کے گھرانے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم سویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ مبادا تمہارے کاموں کی بڑائی کے سبب سے میرا قہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کہ کوئی اسے ٹھنڈا نہ کر سکے۔ اے وادی کی بسنے والی، اے میدان کی چٹان پر رہنے والی، جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکنوں میں کون آ گھسے گا؟ خداوند فرماتا ہے میں تیرا مخالف ہوں، اور تمہارے کاموں کے پھل کے موافق میں تم کو سزا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے اور میں اس کے بن میں آگ لگاؤں گا جو اس کی ساری نواحی کو بھسم کرے گی۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 22واں باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ شاہ یہودا کے گھر کو جا اور وہاں یہ کلام سنا اور کہہ، اے شاہ یہودا جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، خداوند کا کلام سن۔ تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بدسلوکی نہ کرو، اور مسافر و یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو۔ اس جگہ بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو داؤد کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے، بادشاہ اور اس کے ملازم اور اس کے لوگ۔ پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا کے گھرانے کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ تو میرے لیے جلاد ہے اور لبنان کی چوٹی، تو بھی میں یقیناً تجھے اجاڑ دوں گا اور غیر آباد شہر بناؤں گا، اور میں تیرے خلاف غارت گروں کو مقرر کروں گا، ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمیت، اور وہ تیرے نفیس دیوداروں کو کاٹیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ اور بہت سی قومیں اس شہر کی طرف سے گزریں گی اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خداوند نے اس بڑے شہر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کی۔ مردہ پر نہ رو، نہ نوحہ کرو، مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالہ کرو، کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا، نہ اپنے وطن کو دیکھے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا سلوم بن یوسیہ کی بابت جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا، بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں، اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا۔ اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے، جو اپنے پڑوسی سے بیگار لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا، جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناؤں گا، اور وہ اپنے لیے جھنجھنیاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے۔ کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے؟
کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا پیا اور عدالت و صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا؟ اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا، اسی سے اس کا بھلا ہوا۔ کیا یہی میرا عرفان نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے، پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم و ستم پر لگے ہیں۔ اس لیے خداوند یہویاکیم شاہ یہودا بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے، اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحہ نہیں کریں گے۔ اس کا دفن گدھے کا سا ہوگا، اس کو گھسیٹ کر یروشلم کے پھاٹکوں کے باہر پھینک دیں گے۔ تو لبنان پر چڑھ جا اور چلا اور بسن میں اپنی آواز بلند کر اور ابریم پر سے نالا کر، کیونکہ تیرے سب چاہنے والے مارے گئے۔ میں نے تیری اقبال مندی کے ایام میں تجھ سے کلام کیا، پر تو نے کہا میں نہ سنوں گی۔ تیری جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تو میری آواز کو نہیں سنتی۔ ایک آندھی تیرے چرواہوں کو اڑا لے جائے گی اور تیرے عاشق اسیری میں جائیں گے۔ تب تو اپنی ساری شرارت کے لیے شرمسار اور پشیمان ہوگی۔ اے لبنان کی بسنے والی جو اپنا آشیانہ دیوداروں پر بناتی ہے، تو کیسی عاجز ہوگی جب تو زچا کی مانند درد ذہ میں مبتلا ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنے حیات کی قسم، اگرچہ تو اے شاہ یہودا کونیا بن یہویاکیم میرے دائنے ہاتھ کی انگوٹھی ہوتا تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا، اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن سے تو ڈرتا ہے یعنی شاہ بابل نبوکت رزر اور کسدیوں کے حوالے کروں گا۔ ہاں، میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری زاد بوم نہیں ہے ہانک دوں گا، اور تم وہیں مرو گے۔ جس ملک میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہرگز لوٹ کر نہ آئیں گے۔ کیا یہ شخص کونیا ناچیز ٹوٹا برتن ہے یا ایسا برتن جسے کوئی نہیں پوچھتا؟ وہ اور اس کی اولاد کیوں نکال دیے گئے اور ایسے ملک میں جلا وطن کیے گئے جسے وہ نہیں جانتے؟ اے زمین 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 خداوند کا کلام سن۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اکمال مندی کا منہ نہ دیکھے گا، کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے اور یہودا پر سلطنت کرے۔